बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं, हमारे गाइड हैं, हमें रहनुमाई करते हैं, हमें बताते हैं ज़िंदगी के लाए अमल के बारे में कि किस तरह का होना चाहिए। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद के बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं और वो ये होती है, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया, आपके हवाले से भी बात हुई, बहुत सी आपने इस बारे में गाइड भी किया पहले भी, और वो ये है कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा इंसानों से वाबस्ता कर लेते हैं हम लोग, बजाय इसके कि अल्लाह से उम्मीद कर रहा हूँ। इसमें ख़राबी क्या पैदा हो जाती है कि हम अपने लाहे अमल को फिर तब्दील किस तरह से करें। चूँकि हम कहीं समझते हैं कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, कहीं हम समझते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा साथी है, इसको हमारी उम्मीद पे पूरा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ जो अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है कि कोई भी तकलीफ़ जो तुम्हारी तरफ आ रही है उसको समझो कि मेरी तरफ से है, वो अल्लाह की तरफ से है। तो इस हवाले से ज़रा उम्मीद के बारे में भी बताइएगा कि उम्मीद अल्लाह से भी रखी जाए, इंसान से भी रखी जाए, इनका रिश्ता बाहम किस तरह से फिर एक मतवाज़न सूरत में रखा जाए कायम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदें सिर्फ रब ताला ही से रखी जानी चाहिए, और रब ताला से जब आप अच्छे गुमान करते हैं तो रब अच्छा ही करता है। तो रब ताला से हमेशा अच्छे गुमान रखने चाहिए। मुसलमान की दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए, उसके साथ उससे दूरी इख्तियार करता है तो अल्लाह के लिए। तो जब हमारी तमाम एक्शंस इस एक कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं कि मैं जो कुछ भी किसी के लिए कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरा रवैया है किसी के लिए, ये सब अल्लाह ही के लिए है, तो फिर इंसानों से उम्मीदें आदमी वाबस्ता नहीं करता है। वो हर चीज़ का अजर और उसका बदला वो रब से, वो हर चीज़ रब पे छोड़ देता है कि अगर मैं इस शख्स के साथ अखलाक से पेश आ रहा हूँ, नेक सलूक कर रहा हूँ, तो महज इसलिए कि मेरे रब का हुक्म यूँ ही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, तो मैं उसी की पैरवी कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के काम आ रहा हूँ, किसी की खिदमत कर रहा हूँ, तो वो इसीलिए है कि मुझे हुक्म यही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। जब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को यूँ चेंज कर लेते हैं कि दूसरों के साथ जो कुछ हमारे रवैये हैं, जो कुछ उनके साथ जिस तरह हम पेश आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि मेरे रब का हुक्म यूँ ही है, तो फिर ना किसी इंसान से किसी इनाम की तवक्को रह जाती है, ना किसी बदले की कि वो इसके बदले में हमारे साथ क्या करेगा, कोई तवक्को नहीं रहती। ये सब चीज़ें अल्लाह ही के लिए करता है इंसान। तो यूँ उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। जब हमारी किसी दूसरे इंसान से कोई उम्मीदें ही नहीं हैं, तो हम फिर हर्ट भी नहीं होते, हमें किसी से शिकायत भी नहीं होती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हम दूसरे मुसलमानों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए करें, वो महज और महज इसलिए कि हमारा रब यूँ ही चाहता है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करें, बहुत मेहरबानी का सलूक करें, नेक सलूक करें, और उनकी शोहरत, उनकी इज़्ज़त
ان کے مقام اس کا خیال رکھیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں ڈیمیج نہ ہونے پائے کسی طرح. تو جب یہ سب کچھ ہم اللہ ہی کے لیے کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا رب یوں ہی چاہتا ہے کہ اس کے احکامات یہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس میں سنت وہی ہے، تو پھر ہمیں نہ تو کوئی دوسرے آدمی کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ دکھ دے گا، اور نہ ہم اس دکھ ملنے کے جواب میں گلے شکوے کریں گے. امیدیں صرف رب کے ساتھ. ٹھیک. جو آپ کی بات ہے اس حوالے سے مجھے ایک جو یورپ کے فلسفے اور لٹریچر کی ایک تاریخ ہے اس حوالے سے ایک چیز یاد آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بات میں زور اس بات پہ ہے کہ ہماری زندگی کا محور بہرحال رب تعالیٰ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. ہمارے رشتے ہوں، ہمارے کام ہوں، ہمارے اعمال ہوں، ہر چیز میں. اور اس حوالے سے سینٹر آف دا یونیورس ہمارے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کو جس وقت یورپ نے رینیسانس کے زمانے میں جب سائنس کا دور آیا اور انہوں نے عقل کے اوپر پرکھتے ہوئے یہ کیا کہ عقل کو آگے بڑھایا، انسانی عقل کو، اور خدا کو اپنی کائنات سے باہر کر دیا، تو ایک جو ایج آف ریزن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے صورتحال یہ ہوئی کہ ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا. اور پھر انسان کو اس طرح کے کردار تخلیق اس نے کیے کہ جہاں پہ پتہ چلا کہ یہ کائنات ایک مشین چلا رہی ہے اور اس میں ہر چیز کرش ہو جاتی ہے. تو وہ جو مایوسی اور وہ جو ایک آپ اسے کہہ لیجیے ڈپریشن پیدا ہوا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے اب تک وہ جان نہیں چھڑا پا رہا ہے. تو یہ نقصان ہے، مطلب اس کو ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے کہ یورپ نے یہ نقصان بھگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات سے الگ کر کے. تو میرے خیال میں بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے بھی، اسی بات کا ایک ثبوت ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رشتوں میں اللہ تعالیٰ کو مقدم جانیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. بے شک درست ہے یہ بات. جی. مغرب نے جو یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے دو پہلوؤں کو دو ڈیفرنٹ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں کر لیا. جی. ایک ان کی ڈیلنگز ہیں دنیا کے ساتھ، اور ایک پہلو انہوں نے رکھا کہ یہ مذہب کا پہلو ہے، اور دونوں کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں جدا جدا کر دیا. جی. مذہب کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ انفرادی مسئلہ ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے. جب اس میں سے وہ مذہب نکال لیا انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں سے، تو وہاں پھر صرف اور صرف مادہ پرستی رہ گئی. جی. اس مادہ پرستی نے وہاں انفرادیت کو، انفرادی زندگی کو جنم دیا کہ فرد صرف اپنے لیے جیتا ہے. یہ جب ایسے مقام پر لے آئے وہ معاشرے کو کہ ہر فرد اپنے ہی لیے جیتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ صرف اس کا اپنا ہے، اس کا ذاتی مفاد اس کے لیے سب سے اہم ہے. تو اس کے نتیجہ ایک نکلا بدترین قسم کی خود غرضی کی صورت میں کہ وہاں انسان ایسا خود غرض ہو گیا کہ پھر اس نے اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ میری اس موومنٹ کے نتیجے میں دوسروں کو کتنا دکھ ہو رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے. وہ کنسرنڈ ہے صرف اپنی ذات کے بارے میں. اور اسی نے ان کی فیملی لائف تباہ کر کے رکھ دی. اب بچہ وہاں جو ہی 16 سال کا ہوتا ہے وہ نکل پڑتا ہے گھر سے باہر کہ میں اب اپنی زندگی خود جیوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے برڈن ٹو مائی پیرنٹس. اور پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ 16 سال کا ہو گیا، اب وہ انڈیپینڈنٹلی رہے. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں،
ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ وقت ابھی بہت زیادہ پیچھے نہیں گیا ہے ورلڈ وار سے پہلے کا، کہ ان کے یہاں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، جی جی بانڈ موجود تھا ان کے یہاں، اور ان کی زندگی اب بھی، اگر آپ آئرلینڈ میں چلے جائیں، اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں، تو آپ کو وہاں پہ اس کی جھلک ابھی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں کہ اگر کل کو کوئی سرفرا اٹھ کر یہ چاہے بھی کہ ہماری زندگی سے دین کو نکال کے لے جائے، تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کی زندگی تمام کی تمام A to Z وہ گورنڈ ہے بائی دین، اس کا ایک ایک فعل گورن ہوتا ہے دین سے۔ تو الحمدللہ مسلمان کی زندگی سے دین کو نکالنا ممکن نہیں ہوگا، بھلے کتنی ہی کوششیں کر لی جائیں۔ یہ ایک فرق ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جب وہ اپنی زندگی سے مذہب کو نکال کے باہر رکھ دیتا ہے۔ آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، انسان بہت بڑی غلطی کرتا ہے اور انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے جس وقت اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کو الگ کر دیتا ہے اور خود ایک عجیب حرص میں اور عجیب خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے، ہمیں اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم دوبارہ جی۔ بریک کے بعد عام طور پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے یورپی کے حوالے سے ہم مثال لے رہے ہیں، پہلے تو اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ پہ اس کی امید تھی، تو اس وقت کائنات کے اس عمل میں بھی اس کی، یا اصول میں بھی اس کی امید تھی کہ اس دنیا کے بعد مجھے آخرت میں کچھ اجر ملے گا، یا مجھے آخرت میں جو بھی میں جزا سزا کا مطلب وہ تھا۔ جب یہ ختم ہوئی تو اس کی زندگی بے معنی ہو کے رہ گئی، اور وہیں پہ اس نے بے شمار خودکشیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جب وہ سوال اس کے یہ آتا ہے کہ پھر حاصل زندگی کیا ہے؟ اگر اللہ ہی نہیں ہے اور اس زندگی کے بعد بھی کچھ نہیں ہے تو پھر حاصل زندگی ہے کیا؟ اور وہاں پہ بڑے بڑے فلاسفرز تھے جنہوں نے خودکشیاں کر لی، مارلو پونٹی کا نام آتا ہے، کارل جاسپر وغیرہ، تو پھر بھی جو تھے کچھ امید ان کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ میں قائم تھی، لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ مایوس ہو گئے، اور پھر بہت بڑی مایوسی پھیلائی بعد کے عمل نے لوگوں کے مطلب اس میں۔ تو اس حوالے سے یہ فرمائیے کہ انسان یہاں پہ بھی جو اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی سے اللہ کو الگ کرے گا، تو پھر وہ اس اصول سے بھی پہلو تہی ہو جائے گی اس کی کہ اس کائنات میں اس کو صبر کا پھل ملنا ہے، اس کو انعام ملنا ہے، اس کو اجر ملنا ہے، اس کو آخرت میں پھل ملنا ہے۔ تو یہ نقصان بہت بڑا ہے، مطلب اگر وہ اس پہلو تہی کرتا ہے اس عمل سے۔ مطلب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مغرب نے جی بہت نقصان اٹھایا جس کا اسے اب احساس ہو گیا۔ اب مغرب میں جی یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں واپس جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جانا ہے، ہمیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ایک نظام تھا اس کو واپس لانا چاہیے۔ تو آہستہ آہستہ گریجولی جس طرح وہ دور ہٹے تھے اتنی ہی آہستہ آہستہ وہ قریب اس طرف واپس چلے آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ مسلمان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے الحمدللہ، کہ اگر کوئی سرفرا یہ چاہے بھی کہ مسلمان کی زندگی سے دین کو نکال دے، طرف کر دے، اور اس کو پیورلی ایک ایسی دنیا سمجھ لے جہاں دین کا کوئی گزر نہیں ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائے گا اسے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک ایک قدم پر آپ کرسی سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔
کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، کھانا ختم کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دعا کی صورت میں، نیا کپڑا پہنتے ہیں تو ہم دعا کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹے پہلو ہمارے وہ ہیں جہاں ہم رب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، رب سے ہم مانگتے ہیں ہر قدم پر۔ یہ مسلمان کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، مسلمان کی زندگی سے دین علیحدہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ در حقیقت مسلمان کی زندگی گورن ہوتی ہے اس کے دین سے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو معاشرے میں بے شمار لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جن کو معاشرے سے کچھ ملا نہیں، یا ایسے لوگ بھی ہیں جو معذور ہیں، کسی معذوری کا شکار ہیں، وہ کس سے امید رکھیں؟ امید رب سے رکھی جائے، وہ وسیلے پیدا کر دے گا اپنے بندوں کے لیے، اسباب پیدا کر دے گا، وہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی مدد کرو، اس بندے کے کام آؤ۔ یہ رب ہے جو دلوں میں ڈال دیتا ہے، صرف رب ہے۔ اور وہ معاشرے کی ذمہ داری ہیں وہ لوگ جو کسی وجہ سے بھی اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ اپنے لیے لائیولیہوڈ کما سکیں، وہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ ان کے لیے سب کچھ کرے۔ اور ہمیں کل کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا کہ اللہ نے جب ہم پہ اپنی نعمتیں وسیع کی تھیں تو ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھا یا نہیں دیکھا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص ہم سے ریکویسٹ کرے کہ میری یہ مجبوری ہے، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیجیے۔ بڑاپن یہ ہے کہ ہم خود نظر رکھیں اور کسی کی زبان کھلنے سے پہلے اس کی خدمت کر دیں کہ یہ دے دیجیے۔ یہ اپنے اندر ہم اگر بحیثیت مسلمان پیدا کر لیں یہ بات کہ ہم نظر رکھیں کہ کس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، خاموشی سے کر دیں، اور اس میں رازداری بنیادی عنصر ہے کہ اس انداز میں خدمت کی جائے اور اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدمت کی جائے کہ خود ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کی خدمت کچھ کی ہے۔ یہاں پہ وہ آس والی بات آ جاتی ہے کہ ان کی آپ سے ایک آس ہے، ان کے معاشرے سے ایک آس ہے، اس کی اپنے ہمسائے سے ایک آس ہے، اس آس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ سوچیں کہ ایسے معاشرے جہاں پہ دیکھیں نا، میری زندگی میں بھی، ہمارے عام آدمی کی زندگی میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں جو تھوڑے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں یا جن کی معذوریاں ہیں اور اس بنیاد کے پر وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اگر ہم ان کی آس ٹوٹنے دیں اور اگر ہم ان کی امید پہ پورے نہ اتریں تو پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ افراتفری ہوگی، اور یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم صرف اپنی ذات پر فوکس کر کے خوشحال رہیں گے اور خوش رہیں گے، دونوں باتیں ہیں کہ خوش رہیں گے اور خوشحال رہیں گے، یہ دونوں ہی نہیں ہو پائیں گی، نہیں ہو پائیں گے۔ یہ فطرت اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ میں اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ دنیا کے کسی علم کا کوئی فارمولہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائے گا کہ دینے سے بڑھتا ہے۔ ہر قانون، قاعدہ، ہر فارمولہ یہی سجیسٹ کرے گا کہ دینے سے گھٹتا ہے، لیکن جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ ہر وہ آدمی جو اپنی کمائی کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جائز ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ رہے وہ اللہ کے دوسرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کئی گنا کر کے اس کو لوٹا دیتا ہے۔ تجربہ یہ کہتا ہے، اور قانون قاعدہ یہ کہے گا کہ نہیں صاحب دینے سے گھٹتا ہے۔ ذاتی تجربہ آپ اپنی زندگی کا دیکھ لیجئے، وہ تمام لوگ آپ کی زندگی میں جو آئے جنہیں اللہ نے یہ دل بخشا تھا کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مخلوق پہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رب تعالیٰ نے انہیں کتنا وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ میری اپنی زندگی میں جو بھی لوگ میرے سامنے آئے ایسے، نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی بے لوث ہو کے رب کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کیا، رب تعالیٰ نے ان پر رزق وسیع کر دیا۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی زندگی کا بھی تجربہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بڑھا کے دیا ہے ایسے آدمی کو جس نے آس نہیں ٹوٹنے دی، امید نہیں ٹوٹنے دی۔ تو میں حال میں یہیں سے اس کو اگر دیکھا جائے کہ میں بار بار میں بھی ایک دو بار آپ کے ساتھ پروگرام میں مطلب یہ ہم نے کیا کہ وہ اشفاق احمد کے حوالے سے بھی مطلب آتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی دے رہے ہیں تو اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے۔ بے شک شکر گزاری رب تعالیٰ کی ہم بہت سے رنگوں میں کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری کا ایک اعلیٰ طریقہ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے اللہ کے بندوں پر وہ بغیر یہ دیکھے کہ یہ دوست ہے یا دشمن، بغیر یہ دیکھے ہوئے، بغیر یہ دیکھے دوست ہے یا دشمن، ٹھیک ہے، بلکہ دشمن پر ذرا زیادہ کھلے ہاتھ سے ٹھیک ہے، خرچ کر دیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے زندگی میں بے شمار لوگ ایسے دیکھے جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی تھی کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور رزق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو شکر گزاری کا میں اعلیٰ نمونہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے مخالفین پر بھی کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا عطا کردہ ہے۔ چونکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، اس میں میرا حق صرف اتنا ہے ٹھیک ہے کہ اس سے میری اور میرے اہل خانہ کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، باقی جو ہے وہ دوسروں کے کام آ جائے۔ تو یہ والا احساس جو ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، یہ میرے خیال میں شکر گزاری کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا آخر میں کہ شکر گزاری کا سب سے بڑا ایک طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاس جو ہے اس میں لوگوں کو حصہ دار بنائیں اور یہ سوچیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں اس کا بھی حصہ ہے۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔